बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका आले मोहम्मद आले रसूल अहले बैत असहाब इकराम अजमाइन तबा ताबईन और सब उसके बाद सब जो सिफात है वो मेरे रब के लिए हैं जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। उसके बाद करोड़ों लाखों हजारों दरूद आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पे, उनकी आल पे, अहले बैत पे और जितने भी इस दुनिया में असहाब तबा ताबईन और औलिया अल्लाह उन सब को नजराने अकीदत पेश करता हूँ। या रब मुझे हक बोलने की तौफीक अता कर, मुझे हक समझने की तौफीक अता फरमा। तो बहुत बड़ा गफूर रहीम है और मेरे लिए भी अपना रहम फरमा। तो नाजरीन और सामीन, हमारा आज का प्रोग्राम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद दीनी महफिल में हम हाजिर हूँ और हमेशा की तरह मेरे जो मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अलामा हाफिज हफीजुर रहमान बगदादी साहिब मद्दजिल आली हमें बरकात हों, चेयरमैन अदाराए फैज़ानुल कुरान लाहौर हैं। आज का जो हमारा मौजू है उससे पहले थोड़ी सी मैं तमहीद बांध दूं। हम मुसलमान हैं। हम क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं। और मुसलमान की हमारे पास निशानी क्या है? हम मुसलमान के घर पैदा हुए तो हमने इमाम मस्जिद को बुलाया, कान में अजान दे दी, उसके बाद हमने क्या किया कि बस ये मुसलमान हो गया। फिर हमारा थोड़ा सा और मसाइल हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, लेकिन मेरा रब और मेरे अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हमें कहा हम फिर उसके बरअक्स चलते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ऐसी जिंदगी और ऐसी हयात है जो उनकी तैयबा है, उनकी जो करदार है, सीरत है, वो तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है हमारे लिए। उन्होंने जो मैं आज मेरी छोटी सी मौजू जो है वो आइली यानी फैमिलीज के बारे में है। और यही मैंने मुफ्ती साहब से बात की, डॉक्टर साहब से बात की थी। हमारे पाकिस्तान के अंदर 2-3 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने एक बिल पेश करके पास भी करवा लिया, और वो ऐसे कुछ लिखा हुआ था गिटी मिटी अंग्रेजी में कि वो कई हमारे जो वहां पे अहबाब बैठे थे उनको समझ नहीं लगा, कहते हमें पता ही नहीं लगा वो क्या लिखा हुआ था। वो इतनी लफ्जों की हेरा फेरी, वो वाकई सही बात है कि हमारी कौन सी मादरी जुबान इंग्लिश है जी। उधर वो कहते तो उर्दू में, तो उर्दू में भी वो नहीं लिखते। खैर, मैं आज कुछ पढ़ रहा था तो मैं उसके बाद मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से तो बात असल डॉक्टर साहब करेंगे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ अल्लाह ताला ने हमें नबी खातिमुल नबीयीन अता किए, हम उनकी उम्मत में से हैं। और उनकी जिंदगी को ज़ाब्ता याद कैसे बनाया कि हम खानदानी निज़ाम पे आते हैं। उनने शादियां भी की, उनके अपनी जो बीवियां उनके साथ जो क्या कहते हैं इत्माद भी था, उनको बराबरी के सबूत दिए, यानी मुकम्मल निज़ाम को अपनाया। बच्चों को उनका तरीका बताया, औरतों का तरीका बताया, हमें यह भी बताया कि हमारा मुस्तकबिल हमें क्या करना चाहिए। दीन भी सिखाया, दुनिया भी सिखाई, जहाद भी किए, लड़ाइयाँ भी लड़ी, जंगें भी लड़ी, फतह भी हासिल की, तो हमें बताया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि उसका उर्दू तर्जुमा तो यह है, डॉक्टर साहब पूरा पढ़ेंगे, मेरे पास आयत है कि वो जैसा कि हमने भेजा तुम में एक रसूल तुम में से कि तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म ना हो। और ये अल बकरा की 151 151 की आयत है। तो उसके बाद दूसरी जगह अल्लाह ताला ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अली बिन तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिन अनफुसिकुम के बारे में रवायत किया। तो हजूर ने फरमाया कि तुम्हारी नसब और ससुराल और हसब में से भेजा, मेरे अबाओ इजाद में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जिना नहीं हुआ, बल्कि सब के सब निकाह से पैदा हुए। अब मैं चलता हूं डॉक्टर साहब के पास। नाजरीन, हुकूमत ने क्या किया कि अगर कोई औलाद को, अपनी को, माँ बाप
اس کی اصلاح کے لیے, اس کی فلاح کے لیے اس کو کچھ ڈانٹتے ہیں, اب عدالت جائے وہ عدالت چلی جائے تو پولیس والے ماں باپ کو پکڑیں گے. اگر مرد اپنی بیوی سے کچھ ناراضگی ہے وہ گھر کے تو کہتے ہیں یہ کرو, کہتے چل میں چلی ہوں. اب یہ مسئلے ہو گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی. آپ چلتے موسیٰ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کوئی تمیز آئی زیادہ ہی ہو گئی, لیکن معذرت چاہتا ہوں, آپ کو میں نے 4-5 منٹ ایسے ہی بٹھا دیا. بات یہ تھی, مجھے یہ غصہ تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ دکھ ضرور ہے کہ ہم, یہ ہمارا فرض اس لیے ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں یا ہمارے پاس کچھ ایسے سرد, ہم لوگوں کو بتانا چاہیے. یہ آپ نے بھی بل پڑھا, آپ نے بھی سنا, سارا اخباروں میں بھی پڑھ لیا, دیکھا بھی آپ نے, میرا خیال ہے پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا, میں دیکھوں گا. تو اس میں یہ اس معاشرے میں ایک, میرا خیال ہے کہ ایک, میں برا روی نہیں کہتا لیکن معاشرے میں ایک آپس میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو یہ ٹوٹ نہیں, مطلب ہمارا معاشرہ اس میں دربدر ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے اور اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں رہنے دیا جو کہ تشنا ہو کہ جس کے اوپر کھل کر گفتگو نہ کی جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سب کے لیے ایک بہترین عملی طور پر گزارنے کا اس میں رنگ اور ڈنگ موجود ہے, ایک اسوہ ہے, طریقہ ہے. جی. اب اس لائف کے طریقے کو اگر ہم لیں تو ہم سب کی زندگی میں امن اور سکون اور آشتی آ سکتی ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں, جو کہ معاشرہ بڑا ڈگمگا رہا تھا, جس میں عزت ناموس کا فقدان, بڑے اور چھوٹے میں, میاں اور بیوی میں, سٹیپ مدر میں, سٹیپ فادر میں, سٹیپ ڈاٹر میں, ان سارے لوگوں کے حقوق اور حق جو تھے یہ پائمال ہو چکے تھے. حتیٰ کہ زندہ درگور بیٹیوں کو کر دیا جاتا تھا. اپنی رائے کا احترام کوئی نہیں تھا, ایک بھیڑ چال تھی. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی فرما کر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ محسن انسانیت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے, میں تھوڑا سا پھر چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے متعلق تھوڑی سی بات ہو جائے کہ وہ ہستی جس نے ایک اضطراری معاشرے کو سکون عطا کیا, ایک بے راہ روی والے معاشرے کو امن دیا. لڑائی اور جنگیں 40 سال تک متواتر, کبھی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی کھڑے ہونے پہ, کبھی بیٹھنے پہ جھگڑا, ان چیزوں پہ جھگڑے تھے. لیکن 40 سال تک وہ جھگڑے ہوتے تھے, نسل در نسل وہ جنگیں ہوتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک ٹھہراؤ آیا, انسانیت کے اندر ٹھہراؤ آیا, عرب کے اندر ٹھہراؤ آیا, حقوق متعین کیے. سورہ نساء کے اندر آپ دیکھیں فرمایا گیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. ایک پوری ترتیب اور تفصیل بتا دی کہ یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں. جی. ان کا احترام, ان کا ادب, ان کے حقوق, ان کے فرائض کا خیال رکھنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازم قرار دے دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے رشتوں کو نام دیا, ماں کا نام دیا, باپ کا نام دیا, بھائی کا نام دیا, بہن کا نام دیا. گھر کے اندر اور گھر کے باہر 4 دیواری کا بھی تشخص ملحوظ خاطر رکھا, اور 4 دیواری کے باہر جو حقوق اور فرائض تھے, جس کو آپ پڑوسی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ پبلک کہہ سکتے ہیں, ان کے بھی تعین کیا. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہمسایہ ماں کا جایا, یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جبرائیل امین 1 دفعہ آئے, 2 مرتبہ آئے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں, اور مجھے یہ گمان لگا کہ کہیں ہمسائے کو وارث نہ متعین کر دیا جائے. جس مذہب کے اندر ہمسایہ اور عام بندے کے حقوق موجود ہوں, کیا وہ مذہب اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر
जो चंद अशखास पर मुश्तमिल खानदान है उनके हकूक और फ़राइज़ का तयन नहीं किया होगा कि भाई का तयन क्या है, बेटे का तयन क्या है, बाप का तयन क्या है, हदूद तयन कर दिए। लेकिन हैरान कुल बात है कि हदूद अल्लाह और उसके रसूल ने तयन किए हुए हैं और हम ऑर्डिनेंस के तहत उन हकूक के अंदर अमेंडमेंट करते हैं और उनके अंदर अपनी जाती ख्वाहिश को मलहूज़े खातिर रखकर उनमें कमी बेशी करते रहते हैं। अगर आज भी ये इस्लाम ही को लागू कर दे, पूरे इस्लाम को तयन करके कह दे कि इस्लामी निज़ाम जो मामलात का है, जिसको आईनी निज़ाम कहते हैं, हम इसको मिन्नुआन नाफिज करते हैं, तो आपको अलग से कोई छोटा मोटा बिल पास करने की जरूरत ही नहीं है। बेशक। मसलन आप देखें, आज भी हमारी कोर्टों के अंदर ये चीज मौजूद है कि कोई लड़का और लड़की घर से भागे तो अदालत में, कोर्ट में जाकर उनके बयान रिकॉर्ड होकर उनको निकाह की इजाजत दे दी जाती है। ये इस्लाम का कानून नहीं है। अगर पूछा जाए कि तुमने घर से क्यों नहीं मशवरा किया, पूछा तो कहेंगे कि माँ बाप ने नहीं मानना था। तो कहा अगर माँ बाप ने नहीं मानना था तो कोर्ट तुम्हारी माँ और बाप है, कोर्ट को क्या हैसियत है। लेकिन चूंकि वो वायलेशन कर रही है इस्लाम को वायलेशन करते हुए नाम क्या किया जी, इस्लाम में इजाजत है औरत को, इजाजत है बालिग मर्द को, और भी उस इजाजत का ताल्लुक ये तो नहीं कि माँ बाप को बुलडोज करके चले जाओ। इजाजत ये है बच्चे को कि वो अपने माँ बाप को अपनी राय से आगाह करेगा। माँ बाप को, बच्ची है तो वो अपने माँ बाप को राय से आगाह करेगी, अगर बच्चा है तो वो अपने माँ बाप को राय से आगाह करेगा। अगर माँ बाप नहीं मानते तो वो उनको प्यार मोहब्बत से कायल करने की कोशिश करेगा। माँ बाप फिर नहीं मानते तो माँ बाप के जो आइज़ा क़ारिब हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके जरिए कायल करने की कोशिश करेगा। हत्ता कि यकीनन बात है कि तकरीबन 99% अगर इस वे को इख्तियार किया जाए तो इस वे से माँ बाप कायल हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये वे नहीं इख्तियार किया जाता, जब ये नहीं इख्तियार किया जाता तो बच्चा भागता है लड़की को लेकर, कभी लड़की भागती है लड़के को लेकर। बिल्कुल ऐसे होता और है। बाहर एक वकील होता है, वकील के पास जाते हैं, वो कोर्ट में ले जाता है, कोर्ट में बयान होते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी तरफ ना जाए, मसलन सपोज ले, तो फिर जो हाल उस लड़का और लड़की का बाद में होगा उसको भी कहेंगे अल-अयाज़ वल बिल्लाह, कि अगर उन लड़का और लड़की को आप किसी भी शक्ल में अखलाकी तौर पर उनके साथ तामन नहीं करेंगे तो लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो थाने में रहेगी। वो कौन सा थाना जहां पाकीज़गी मौजूद है, उसके साथ क्या सलूक हो सकता है, लड़के के साथ क्या सलूक हो सकता है। तो कई दफा ये होता है कि इन चीजों से, इन राजों से बचने के लिए माँ बाप या पेरेंट्स या आइज़ा या क़ारिब किसी ना किसी शक्ल में उनके साथ तामल कर बैठते हैं। लेकिन क्या इस्लाम में ये चीज जायज है? इस्लाम में जायज नहीं। क्या शरीयत इजाजत देती है? शरीयत इजाजत नहीं देती। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा अपने दौर में जब मैं कज़ावत में था तो मैं ये जुमला कहा करता था कि अगर किसी काजी साहब की बच्ची भागे तो मुझे बताएं कि वो क्या कहेगा कि ये कानून दुरुस्त है। उस वक्त समझ में आएगी कानून का इतलाक सबसे पहले अपने आप पर करें। इस्लाम का ये खासा है कि इस्लाम इंप्लीमेंट करता है अपनी जात से, अपने घर से। देखें, जब नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो फरमाया व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने अकरबा को दीन इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करें। आपने सबसे पहले दावत अपनी बीवी को दी, खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम, फिर दावत आपने अपने कुंबे को दी, अपने दोस्तों को दी। ये तरतीब दावत की आज भी उसी तरह मौजूद है। अगर कोई भी शख्स खैर का काम करेगा तो वो सबसे पहले अपने करीब तरीन लोगों को मुतवज्जे करेगा और फिर वो खैर का काम बतदरीज आगे बढ़ता जाएगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल, जी सॉरी, जी, एक छोटी सी बात आपकी, अभी आपके जो सवाल और जवाब था उससे मेरी एक सवाल मिलता है। जैसा आपने अभी फरमाया कि जब कोई बच्ची और बच्चा वो घर से भाग के अदालत में जाते हैं, वकील करते हैं, उसके बाद फिर वो जो प्रोसेस होते हैं तो वो ये जायज नहीं है, ये मतलब माशरती लिहाज से जो दीनी लिहाज से, यही बात हुई ना। अब हम देखते हैं
یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں اوپر ایسی دنیا نہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ ہندو لڑکی آئی اور وہ مسلمان لڑکے کے ساتھ آ گئی، کورٹ میں گئی، وہ شادی ہو گئی، اس کے بعد پھر ہماری وہ سیاسی چل پڑتی ہے کہ دو گروپ ہو جاتے ہیں، وہ ہندوز کہتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں، کہ ہماری بچی ہوئی، وہ مسلمان کہتے ہیں جی اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، عدالت میں چلے گی، شادی ہو گئی، اب تو یہ مسلمان ہے، اب تو یہ واپس نہیں جائے گی، اس کو دارالعمارت میں بھیجیں، یا ایسے جو بھی ایسے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھر ناجائز ہوا نا۔ یہ گورے ہم سے بالکل دوسرے لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں نا۔ اصل میں ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر ابھی تک قرب و جوار میں، بستیوں میں وہ ونی کی رسم موجود ہے، وہ قرآن سے نکاح کی رسم موجود ہے، یہ اسلامی رسمیں نہیں ہیں۔ پاکستان اسلامی اسٹیٹ تو بن گیا، لیکن جو قرب و جوار کے قبائلی حالات اور واقعات تھے وہ ان کے ذہنوں میں ابھی تک اسلام نہیں گیا۔ ان کی بات کو لے کر ہم اسلام کو یا پاکستان کو ہٹ نہیں کر سکتے۔ اس نظام کے خلاف ہمارا کام تھا، یہ جو ابھی جس طرح آرڈیننس آ رہے ہیں، یہ آرڈیننس اگر آپ نے بنانے ہیں تو سب سے پہلے ان علاقوں کو آپ فوکس کریں نا۔ مثلا قرآن کے ساتھ نکاح یہ غلط ہے، مثلا جرگے کے اندر بیٹھ کر ایک بچی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس نے اس کے عوض اس کی بہن، اس کی بیٹی اور اس کی ماں یا اس کی کسی عزیز کو کہا جی کہ اس کو کاروکاری میں لے آئیں۔ وٹا سٹا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ وٹا سٹا کو پنجابی میں تو وٹا سٹا کہتے ہیں نا، اسلام میں لفظ ہے نکاح شغار۔ اسلام نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ آپ اس شرط پر نکاح کریں کہ فلاں کو میں بیٹی تب دوں گا کہ وہ مجھے اپنی بہن یا بیٹی دے، اور حق مہر ہمارا ایک ہی رہے گا، مثل یعنی نہ تم لو نہ ہم لے۔ اسلام نے اس سے منع کیا، اور اس کو پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں۔ آج بھی کئی ایسے دیہی علاقے ہیں جہاں پر وٹا سٹے کا رواج بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ سندھ کی بات کرتے ہیں، پنجاب کے اندر ابھی تک وڈیرا شاہی موجود ہے، سرحد کے اندر ابھی چیزیں موجود ہیں، بلوچستان کے اندر ابھی کئی چیزیں موجود ہیں، کشمیر اور آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، جی کہہ ہی نہیں سکتے آپ کہ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اچھا حلیہ ان کے وہی ہیں کہ انہوں نے پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، تصویر بھی ہاتھ میں ہے، ریش مبارک بھی ہے، لباس اور یہ جج ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسی وڈیرا شاہی ہے کہ انہوں نے بچیوں کے، اچھا پھر وہاں بچیوں کی عمر کا تعین بھی کوئی نہیں، پھر اس کی رائے کا تعین کوئی نہیں، پھر وہ کون سی ہے، کاشتکار کی مزارے کی بیٹی ہے، کیا ہے۔ اس انداز سے ہماری ایک بربادی۔ اور یہ چیز جب یورپ نے اسٹڈی کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو ہے پیمانی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کے سامنے ایک شرمندگی کا ذریعہ بن گئے نا پوری دنیا کے اندر۔ اس وقت گلوبل دنیا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر ہر چیز لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ بدنام اسلام ہوتا ہے یا پاکستان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے کسی بھی مقام پر عورت کو اجازت سے، عورت کی مرضی کے بغیر نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب لفظ ایجاب اور قبول کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی برات جاتی ہے تو وہ برات کس کے گھر جاتی ہے؟ لڑکی کے گھر۔ جب لڑکی کے گھر برات جاتی ہے تو وہاں لوگ بیٹھ کر آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مولوی صاحب کی طرح، جی مولوی صاحب یہ ہیں جی، چلے جی اٹھے، لڑکے کا والد ہو جائے، ایک دو بندے ہو جائیں، لڑکی کا باپ ہو جائے، چلے لڑکی کے کمرے میں اس سے اجازت لیں۔ بالکل ایسے ہی آپ یہاں جج کریں نا، آپ لے کر گئے ہیں اس کے گھر میں خیر مانگنے کے لیے، ایک تو جملہ یہ ہو گیا کہ لڑکی کا حق مانگنے کے لیے گئے ہیں، یہ تو لفظ ہمارے اچھے لفظ ہیں نا، اگر آپ اس کو لے لیں دوسرے لفظوں میں تو آپ خیر مانگنے گئے ہیں۔ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، اب پوری برات جانے کے بعد اب ان میں سے 4-5 بندے اٹھ کر اس لڑکی کے کمرے میں اکیلے میں اس کے پاس جاتے ہیں اس سے اجازت لینے کے لیے۔ بالکل حالانکہ رشتہ سریعام ہوا، سریعام منگنی ہوئی، سریعام، لیکن آخری لمحات میں بھی اس سے اجازت طلب کی جاتی ہے جی۔ اور اگر وہ حامی بھر لے، جس کو احادیث میں کہا گیا کہ وہ خاموش ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو اس کو تسلیم کیا جائے کہ وہ تسلیم کر چکی ہے، سوائے اس کے وہ انکار کر دے، اگر انکار کر دے، بولتی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خاموشی بھی کئی دفعہ خاموشی جو ہے وہ رضامندی میں آئے گی، آنسو رضامندی میں آئیں گے، مسکرانا رضامندی میں آئے گا۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو آپ اس کو نہیں، اس وقت نکاح ہو سکتا۔ اب مجھے بتائیں، ایجاب اور قبول میں پہلا مرحلہ عورت کا ہے، بالکل ایسے ہی، اور عورت کے ایجاب اور قبول میں دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا، فلاں کا بیٹے نے
تمہیں اپنے نفس پر حلال کرنے کے لیے اللہ اس کے یہ حق مہر متعین کیا ہے، تمہیں قبول ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اتنی آزادی اسلام نے دی ہے، اور اتنی آزادی کے باوجود اگر کوئی تسلیم نہ کرے اور معاشرہ اور سوسائٹی یہ کہے جی کہ اسلام کے اندر یہ حقوق نہیں ہے، انسانی جو پائمالی ہے اسلام میں نہیں ہے یا پاکستان میں نہیں ہے، تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے، نہ اسلام کا قصور ہے نہ ہی پاکستان کے اندر کہ اسٹیٹ کا کوئی قصور ہے۔ ہاں، اسٹیٹ کے جو حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس کی طرف ابھی تک توجہ نہ کر کے 72 سال ہو گئے آزادی کو، ہم ابھی تک رسوائے زمانہ ہو رہی ہیں، رسوا کن حالات سے گزر رہی ہیں، اور آئے دن مختلف سکینڈلز کی شکل میں جو بچیوں کے سکینڈل ہمارے سامنے آتے ہیں، 4 سال کی، 6 سال کی، 10 سال کی، 11 سال کی، کاروکاری کی، ونی کی، ستی کی، یہ رسمیں آج بھی چل رہی ہیں۔ اور اب جو ابھی اپنے اشارہ کیا ہے، یہ ایک نئی بیماری شروع ہو گئی ہے، کیا جی؟ کہ جی زبردستی مسلمان کر لیا عیسائی بچی کو، زبردستی مسلمان کر لیا ہندو بچی کو، اب جناب اس خاندان کے خاندان کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ مذہب کے نام پر۔ بھئی یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر تمہیں غیر مسلم پسند آئے لیکن اپنی بچی اگر تمہاری اس کوالٹی سے بہت کم ہو لیکن وہ ہو مسلمان، اس کو ترجیح دے دو۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے۔ چاہے اسی طرح عورتوں کو کہا ہے کہ مردوں کے معاملے میں آپ اپنے مذہبی بچے کو ترجیح دو۔ ہمارے ہاں کیا، میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، وہ کالا سا تھا، رنگ بھی اس کا صحیح نہیں تھا اور کوئی کمائی کا ذریعہ بھی اس کا صحیح نہیں تھا، تو اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری شکل کو دیکھ کر اور میرے حالات اور واقعات کو دیکھ کر کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ تیرے قبیلے میں، تیرے کنبے میں کوئی رشتہ ہے جی؟ فرمایا ہے۔ فرمایا کس کا؟ فرمایا وہ میرا انکل ہے، چاچو لگتے ہیں، ان کے پاس ہے۔ فرمایا جاؤ اور اسے میرا کہو، میری ایڈوائز دو، یا میری اس کو جناب اس کو حکم دو کہ آپ سے فرمایا کہ اس کو رشتہ دے دو۔ وہ بندہ چلا گیا، جب گیا دروازہ کھٹکھٹایا، جس طرح اس وقت دور میں تھا کہ کمرے پیچھے تھے اور اوپر اوپن لان ہوتا تھا، تو وہ جب جاتا ہے اندر تو جا کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے جی کہ چچا جان مجھے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا حق مانگوں۔ انہوں نے کہا تمہیں انکار کر چکے ہوئے ہیں، تمہاری کمائی کیا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ بہرحال جب اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ رک گیا۔ جب رک گیا تو اس کے بعد وہ جانے لگا اندر اپنی بیٹی سے پوچھنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں کئی قانون آپ کو نظر آئیں گے لا کے، کہ جب سنا آپ یوں لے کہ حضور علیہ السلام پیغمبر اپنی جگہ، لیکن اگر اسٹیٹ کے حکمران سمجھے کہ ایک حکمران کہہ رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کے سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا کروں، مجھے ابھی کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، کیا کروں؟ تو وہ اندر جانے لگے۔ جب وہ اندر جانے لگے تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں بیٹا، آپ سے بھی رائے لوں۔ انہوں نے کہا آپ مت سوچیں، آپ فوری طور پر حامی بار لیں۔ کہا بیٹا دیکھ لو، رنگ بھی نہیں، تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ابا جان کل قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو لوگوں کی پہچان کیا ہوگی کہ میرے چاچے نے رشتہ کرایا، میرے مامے نے کرایا، میری پھوپھی نے کرایا، میری ماسی نے کرایا۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کروں گی کہ میرا رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اس بچی اب یہاں ایمان بھی آ گیا، ایمان کی کیفیت بھی آ گئی، لا کی کیفیت بھی آ گئی، اخلاق کی کیفیت بھی آ گئی، اور وہ جو برابری سطح کا معیار تھا اس کا بت بھی پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اگر سٹیٹ آج بھی رسپانسبلٹی لے ان چیزوں کی تو ہمارے معاشرے میں جو شادی کا بندھن ہے اس کا بھی توازن قائم ہو جائے، حق مہر کا توازن بھی قائم ہو جائے۔ یہ جو آئے دن تشدد کے واقعات ہوتے ہیں ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بہو بیٹی کے درمیان، یہ تشدد کے واقعات بھی ختم ہو جائے۔ کبھی تشدد بچوں کا ماں باپ پر ہو رہا ہے، کبھی ماں باپ کا بچوں پر ہو رہا ہے، تو آپ کو بل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اسلام کو نافذ کر دیں گے تو وہ کلو بل ہے، اصل بل اسلام ہے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نافذ کر کے کبھی یہ اچھا کسی تھانے میں ایسا ہوگا، ابھی میں کل پڑھ رہا تھا، میرے خیال میں جنوبی پنجاب کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک کچہری لگائی تھی ڈی سی او صاحب نے، تو اس کچہری، یہ کل کا واقعہ میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ڈی سی او صاحب کے پاس ایک بوڑھا والد کھڑا ہو گیا جی، اس نے کہا جی کہ میرے بچے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔
تو انہوں نے فوراً اس بچے کو گرفتار کیا اور فوراً پرچہ دے دیا اور سارا. اب خبر کیا ہے جی, آرڈیننس جو نافذ ہوا اس کا پہلا امپلیمنٹ فلاں جو کیس ہے اس میں رجسٹر کر کے بندے کو گرفتار کر دیا گیا. پشاور کے اندر ایک چل رہی تھی چھوٹی سی کلپ, آپ نے دیکھا ہوگا, جائیداد کے معاملے میں بیٹی کو مار رہے تھے اور ماں کو مار رہے تھے, وہ بڑی ہائی لائٹ ہوئی, بندے گرفتار ہو گئے جائیداد کے معاملے کے اوپر. اب دیکھیں نا بات وہی آ گئی کہ نظام کیا ہے. نظام اگر ہم اپنا بیلنس پہ لے آئیں جائیداد کے معاملے, جس کے جو حق ہیں اور جو حق اسلام نے دیے ہیں, آپ کو نہ بیٹی کو مارنا پڑے گا, نہ بیوی کو مارنا پڑے گا, نہ بہن کو مارنا پڑے گا, جو اس کا حق ہے اس کو دے دے. اگر سندھ کے اندر کوئی قرآن کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جائیداد کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے, وہ اس جائیداد کے اندر اپنے داماد کو شراکت دار نہیں بننے دینا چاہتے, تو رسمیں مختلف بنا لی. گھر میں بیٹھی رہو, تم باہر نکلو گے تو یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایسی روایت میں پھنس گئی کہ جب ان بچیوں کو باہر کے معاملے کا پتہ ہی نہیں, باہر کیا ہو رہا ہے, اندر ہی کونوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کا استحصال ہو رہا ہے, وہ اس کو پھر ہم دنیا کا کوئی شخص, کوئی آ جاتا ہے, اسکالر آ جاتا ہے باہر سے, کوئی ریسرچر آ جاتا ہے, کوئی این جی او آ جاتی ہے, کوئی ایک کیس ملتا ہے, اس کیس کو لے کر پھر وہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک حقیقت بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم وہ کبھی کبھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب یا عربوں شیخوں کی وہ کہہ دیتے ہیں جی, وہ کیا کرتے ہیں, مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں کثیر التعداد, ان کی ایک وجہ تھی, اس کی ایک وجوہات ہیں. جو شادی پہلی کی وہ 17 سال تقریباً 18 سال سیدۃ الخدیجہ الکبریٰ کی شادی میں رہی. اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہی ہے, میرا خیال ہے 17 یا 18 سال تو تھے ہی میرا خیال ہے, کیونکہ آپ زیادہ رہی ہے, آپ 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی, اور 40 سال کے تھے جب نبوت یعنی وحی آئی, اعلان فرمایا, اور اس کے بعد میرا خیال 28 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی رفاقت رہی ہے 28 سے. اس کے بعد 53 جی. تو اس کے بعد بات یوں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے انہوں نے پھر اس کے بعد جو شادیاں وہ تو ایک بڑی مسائل تھے, جو کچھ بیواؤں کے ساتھ, کچھ جو ایسے تھے جو نکاح کر کے لوگوں کو بتانا تھا کہ ان کی کفالت کیسے کرنی ہے, کثیر الزواجی کیا ہے. لیکن آج پاکستان کے اندر جو رکشہ چلاتا ہے وہ بمشکل اپنی ایک بیوی یا بچوں کا نہیں کر سکتا, تو وہ نہ ایک باہر سے اور شادی کر لیتا ہے, تیسری شادی ہو جاتی ہے, اور پھر ٹی وی پہ پھر مشہوری, پھر ہمارا میڈیا جو ہے ان کی بڑی بڑی, ایک بندہ 3 بیویوں کے ساتھ ایک ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ پاکستان میں وہاں پہ لائٹ کا مسئلہ, لوڈ شیڈنگ ہو گئی. ہم اس پروگرام کو آج اسی پہ اختتام کرتے ہیں. ہم اس کی اگلی قسط جو ہے وہ اگلی دفعہ دوبارہ شروع کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے چلتے ہیں.